सलाम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का नावल है फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी बाय हबीबा इशफ़ाक़, जो कि डॉटर हैं इशफ़ाक़ अहमद की। सो लेट्स स्टार्ट। दोपहर का वक्त, गर्मी अपने जौबन पर थी। सूरज की तपिश से जैसे हर चीज़ जलती हुई महसूस हो रही थी। हर ज़ीरू अपना होश खोता हुआ महसूस हो रहा था। मॉडल टाउन लाहौर एफ ब्लॉक के एक खूबसूरत से बंगले में वो लड़की इस इंतहाई गर्म मौसम से बेखबर पॉर्श में टहल रही थी। दो किनार पे मुहित वो खूबसूरत सा घर इस टाइम सूरज की तपिश से जल रहा था। लॉन में लगे पौधों की हालत ज़ार भी कुछ मुख्तलिफ ना थी, लेकिन इस लड़की पे तो ना जाने कौन सा भूत सवार था जो इस इंतहाई गर्म मौसम में भी इधर से उधर टहल रही थी। लाइट स्किन कलर के सिंपल से लॉन के सूट में मलबूस, बालों को एक बैंड में कैद किए हुए थी। गर्मी की वजह से इसकी गोरी रंगत दमक रही थी, जबकि ब्राउन आंखें बार बार बेचैनी से गेट की जानिब उठतीं। हाथ में कोई पेपर थामे वो बेचैनी से गेट की जानिब देख रही थी। हाय अल्लाह जी, ये इंतज़ार भी क्या भयानक चीज़ है। मुझे तो लग रहा है इस इंतज़ार ने मेरी जान ले लेनी है। अपना दायां हाथ दिल पे रख के मुंह और ऊपर तपते आसमान की तरफ करके बुड़बुड़ाहट की। मजाल है कि ये लड़की भी कभी सुकून से बैठ जाए। हर टाइम हवा के घोड़े पर सवार रहती है। मैं तो हूँ ही पागल जो खामखा बोलती रहती हूँ। मेरी कौन सा किसी ने सुननी है। इधर सोबिया बेगम, जो ना जाने इसे कितनी दफ़ा अंदर आने का कह चुकी थीं, अब की बार खुद बाहर आके इसे लताड़ना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ राइमा गहरी सांस भर के रह गई, क्योंकि इसे पता था कि इसकी मामा एक दफ़ा शुरू हो जाएं तो कम से कम 2 घंटे इन्हें चुप करवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अरे मेरी प्यारी मामा जानी, आप जानती तो हैं कि आज का दिन मेरे लिए कितना स्पेशल है। अब तो बस बाबा का इंतज़ार है, जल्दी से आ जाएं, फिर हम मिल के इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करेंगे। वो इनके गले में बाहें डाल के बहुत से शार से लहजे में बोली, जबकि सोबिया बेगम ने इसे घूरी से नवाजा। डोंट टेल मी राइमा कि तुमने आज भी बाबा को कॉल करके इन्हें घर जल्दी आने का बोला है। किसी अंदेशे के तहत सोबिया बेगम ने इसे इस्तफसार किया। राइमा ने मुस्कुराहट दबाते हुए अस्बात में सर हिला दिया, जबकि सोबिया बेगम अपना सर पीट कर रह गईं। और ये कौन सा सिर्फ आज की बात थी, ये तो राइमा उबैद का मामूल था। यहाँ थोड़ी सी बात हुई नहीं, वहाँ उबैद साहब, जो कि इसके बाबा थे और पाक आर्मी में बतौर ब्रिगेडियर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, को कॉल की नहीं। वो हमेशा से ही ऐसी थी, जबकि अपने बाबा, जो कि इसके बाबा कम बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा थे, को कोई बात बता ना देती तब तक उसे चैन ना आता। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी हरकतें अगर ऐसी ही रहीं ना तो कल कला को तुम्हारा शौहर दूसरे दिन ही वापस छोड़ जाएगा। लिखवा लो मुझसे। मजाल है जो कभी इस लड़की ने लड़कियों वाला काम किया हो, बस उड़ने का शौक़ है। इतना आसान काम होता ना तो पीएएफ में जाना, तो आज हर दूसरा तीसरा इंसान पीएएफ में होता। इससे पहले कि वो इसकी शान में थोड़े कसीदे और पढ़ती, बाहर का गेट खुला और उबैद साहब की गाड़ी पोर्श में आ रुकी। उबैद साहब फुल यूनिफॉर्म में मलबूस अभी गाड़ी से उतरे ही थे जब राइमा 1 मिनट ज़ाया किए बगैर जाके उनके गले लगी। उबैद साहब ने भी अपनी लाडली इकलौती बेटी के सर पे प्यार किया, जबकि सोबिया बेगम सर झटक कर अंदर की जानिब बढ़ गईं। बाबा, गेस व्हाट, आई एम गोना टेल यू। वो इनसे अलग होके खुशी से बोली। खुशी इसके मासूम चेहरे से फूट रही थी, तो वो कैसे ना जानते कि वो क्यों खुश है। मेरा ख्याल है मेरी गुड़िया इंटरव्यू में पास हो गई है। वो उंगली माथे पे रख के मुस्कुराहट दबाते ज़रा सोचने वाले अंदाज में बोले, तो राइमा का चेहरा खुशी से दमक उठा। यस बाबा जानी, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और लेटर भी आ गया। लुक एट दिस। इसने कहते साथ ही हाथ में पकड़ा पेपर इनके सामने लहराया। लेटर देखकर उबैद साहब के होंठों पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे पता था मेरा बच्चा ज़रूर कामयाब होगा, पर बेटा जानी, असल मेहनत तो अब शुरू होगी, जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा टफ है। और इसे साथ लगाए अंदर की जानिब बढ़ते हुए बोले। इनकी इस बात पर राइमा मुस्कुरा दी। यू नो व्हाट बाबा, पीएफ मेरा इश्क है, मेरा जुनून है,
اور آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کی رائمہ اپنے جنون کے لیے، اپنے وطن کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اپنی جان تک نثار کرنے کا حوصلہ ہے مجھ میں، بیکاز آئی ایم یور ڈاٹر بابا جانی۔ وہ ایک جذب سے بول رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بہت خوبصورت سی چمک در آئی۔ اس لیے میرے پیارے بابا، آپ مجھے لائٹلی مت لیں۔ اب کی بار وہ ان کی طرف دیکھ کے منہ بنا کے بولی۔ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے گردن اسپات میں ہلائی۔ وہ دونوں ابھی لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھے ہی تھے جب صوبیہ بیگم ٹرے میں 2 جوس کے گلاس لیے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ عبید وہ تو بچی ہے نا سمجھ، لیکن آپ تو سمجھدار ہیں نا، یہ ہر چیز تو مذاق سمجھتی ہے۔ پانی پی کے کبھی گلاس تک کچن میں رکھا نہیں، اور شوق PAF میں جانے کا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اب کوئی رشتہ ڈھونڈیں اور چلتا کریں اسے، بس انٹر کر لیا ہے اتنا ہی بہت ہے۔ وہ ان دونوں کو جوس پکڑا کے ادھر سامنے صوفے پہ ہی بیٹھ گئیں، جبکہ رائمہ نے ہونکوں کی طرح اپنی پیاری ماما کو دیکھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کی ماما کوئی ان پڑھ تھیں جو ایسے کہتی تھیں، بلکہ یہ سچ تھا کہ رائمہ نے کبھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، بس پڑھائی ہوتی، اور وہ شروع سے ہی پڑھائی میں وہ ہمیشہ اچھے مارکس لیتی تھی۔ وہ صرف اس لیے کیونکہ بچپن سے اس کے سر پر بس ایک ہی دھن سوار تھی، مجھے فائٹر پائلٹ بننا ہے۔ بابا، اس نے روحان سے ہو کے اپنے بابا کو گویا شکایت کی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارے صوبیہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو لگتا تھا کہ وہ انٹرویو کلیئر نہیں کر پائے گی، اب ہماری گڑیا نے انٹرویو کلیئر کر لیا، اور مجھے پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ثابت قدم رہے گی۔ اور رہی بات شادی کی، تو ابھی عمر ہی کیا ہے، جب ہونا ہوگی ہو جائے گی۔ انہوں نے رسانیت سے اپنی شریک حیات کو سمجھایا۔ میں بتا رہی ہوں عبید، اگر یہ دوسرے دن ہی واپس آئی نہ اکیڈمی سے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو مذاق سمجھا ہوا ہے اس نے، ایک رگڑے کی مار ہے بس یہ۔ اور یہاں رائمہ کی بس ہو گئی۔ بھلا اس کی ماما نے اسے سمجھا کیا ہوا تھا؟ وہ صوفے سے اٹھی اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ صوبیہ، ناراض کر دیا نا آپ نے ہماری بیٹی کو؟ انہوں نے تعصب سے صوبیہ بیگم کو دیکھا جو گلاس ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ ہوتی ہے ناراض تو ہونے دیں، بھلا مذاق ہے؟ پیے میں جان مارنی پڑتی ہے، اور اس سے اٹھ کے پانی تک تو پیا نہیں جاتا، ادھر کیا کھاک کچھ کر پائے گی؟ ارے صوبیہ، ایک دفعہ اسے موقع تو دیں اپنے آپ کو پروف کرنے کا۔ آپ بھی تو جانتی ہیں جس عمر میں بچے کارٹونز دیکھتے ہیں، اس عمر میں بھی اس کا ایک ہی جنون تھا، اڑنے کا، اور آج بھی۔ تو اب آپ یقین رکھیے کہ آپ کی بیٹی پاک ایئر فورس پائلٹ بن کے ہی رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی مشکلیں برداشت کیوں نہ کرنی پڑیں، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی ہے، اپنا جنون پورا کرنے کی چمک۔ سو ریلیکس رہیں اور بھروسہ رکھیں اپنی بیٹی پر، عبید صاحب نے رسانیت سے سمجھایا، جبکہ صوبیہ بیگم انہیں دیکھ کے رہ گئیں۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ رائمہ کیسے اکیڈمی میں رہے گی، وہ تو کبھی ایک دن کے لیے بھی عبید صاحب اور صوبیہ بیگم کے بغیر کہیں نہ گئی تھی، تو اب آخر ماں تھی، اور ماں ہی ہے جو اولاد کی ٹینشن میں اپنا خون جلاتی رہتی ہے۔ ثانیہ، فاسٹ، یو ہیو اونلی 2 minutes to accomplish your target۔ گورا رنگ، ستوا ناک، انابی لب، جو کہ اس وقت ذرا سنجیدگی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، چہرے پہ ہلکی ہلکی سٹبل جو اس کے چہرے کو اور دلکش بنا رہی تھی، بلیک کلر کے ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ لان کے بیچوں بیچ کھڑا اسے آرڈر دے رہا تھا، اور جو بیچاری پچھلے آدھے گھنٹے سے پش اپس لگا رہی تھی، بھائی اب بس، اب میں ایک پش اپ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی ادھر ہی اوندھے منہ گھاس پر گر سی گئی۔ ثانیہ، اب 20 پش اپس ایکسٹرا کرنی پڑیں گی۔ ناؤ ہری اپ۔ وہ اس کی تھکاوٹ کو نظر انداز کیے بولا۔ ثانیہ نے سر اٹھا کے اپنے اس پیارے سے جلاد بقول ثانیہ کے بھائی کو دیکھا، جو اس وقت اسے دنیا کا ظالم ترین انسان نظر آ رہا تھا۔ بھائی، میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو ایسی وائف ملے جو کہ صبح شام آپ سے 700 پش اپس کروایا کرے، 500 فرنٹ رولز، 500 بیک فلپس بھی کروائے۔ بے بسی کی انتہا پہ معصوم سا چہرہ بنا کے اپنی طرف سے گویا بد دعا دی تھی، جبکہ دوسری طرف اس نے مشکل
سے اپنی مسکراہٹ چھپائی. ناٹ اے بگ ڈیل مائی ڈیئر. دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے دیکھا اور ساتھ ہی پش اپس لگانے شروع کر دیے. ہاں بھائی کو بھلا کیا فرق پڑے گا, سنیا نے بے چارگی سے سوچا. فائق بھائی پلیز بس کر دینا, اب واقعی میں تھک گئی ہوں. اس بیچاری کی اب واقعی بس ہو گئی تھی. پچھلے 2 گھنٹے سے وہ کبھی پش اپس, کبھی اننگز اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھی اپنے اس جلاد بھائی کے آرڈر پر. مائی ڈیئر سسٹر, یہ کچھ بھی نہیں ہے. پی ایف میں جو ہوگا اس سے عقل ٹھکانے آ جائے گی, وہ پش اپس لگاتے ہوئے بولا. مجھے پکا یقین ہے بھائی کہ جتنے ظالم آپ ہیں اتنے ظالم تو پی ایف والے بھی نہیں ہوں گے. وہ منہ بناتے اٹھ کے بیٹھ گئی. میری پیاری بہنا, یہ تو آپ کو ادھر جا کے پتہ چلے گا کہ کون کتنا ظالم ہے. وہ بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. یہ بات کہتے اس کے چہرے پر پر اصرار سی مسکراہٹ تھی. چلیں پرسوں جا رہی ہوں نا تو دیکھا جائے گا. ابھی آپ یہ بتائیں جاسم کب آئیں گے؟ پانی کی بوتل منہ سے لگاتے وہ بولی. اس کا ابھی تو نہیں پتا کہ کب آئے گا. مسرور 20 پہ ہی ہے آج کل, اور تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے. وہ کیا؟ اس نے ابرو اچکا کے پوچھا. یہ تو وہی بتائے گا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس نے کندھے اچکائے. چلیں دیکھیں گے. ابھی تو مجھے اس بات کی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ پرسوں میں بھی رسال پور کی فضاؤں میں سانس لوں گی. وہ آنکھیں بند کیے منہ آسمان کی جانب اٹھا کر بڑے جذب سے بولی, جبکہ فائق ہنس دیا. یہ تو رسال پور جا کے پتہ چلے گا کہ سانس آتی ہے یا جاتی ہے. وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا, جبکہ سنیا نے تعصب سے اپنے اس خوبرو سے بھائی کو دیکھا جو ہمیشہ سے اسے نالائق ہی سمجھتا تھا. ایک نہ ایک دن آپ کو میری قابلیت پہ یقین آ ہی جائے گا میرے پیارے بھائی جان. وہ جلدی سے اس کے پاس جا کے اس کا بازو تھام کے بولی. انشاءاللہ, فائق نے دل سے کہا, کیونکہ ہر بھائی چاہتا ہے کہ اس کی بہن کامیاب ہو. چلے بھائی فریش ہو کے آئس کریم کھانے چلتے ہیں. وہ اس کے کان کے پاس منہ کر کے آہستہ سے بولی. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ماما کا پتہ ہے نا. اوفو بھائی, ماما چچی اماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور بابا لوگ ابھی تک آئے نہیں. تب تک ہم آ جائیں گے, پلیز چلے نا. اس نے اس کا بازو پکڑ کے اصرار کیا تو فائق کو ماننا ہی پڑا. ہائے کاش جاسم بھی ہمارے ساتھ ہوتے, ابھی کتنا مزہ آتا. وہ پھر سے افسردہ ہوئی. کوئی بات نہیں, جب وہ آئے گا تب پھر چل جائیں گے. ابھی تم جلدی سے فریش ہو کے آؤ, ہری اپ. وہ کہتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھا تو وہ بھی جلدی سے فریش ہونے چلی گئی. JF-17 تھنڈر پرائڈ آف نیشن نے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ رن وے پر لینڈ کیا تھا. کچھ ہی دیر بعد کاک پٹ کھلا. اس کے اندر بیٹھا ہوا وہ شخص خود کو بیلٹس وغیرہ سے آزاد کرنے لگا. ہیلمٹ اتار کے اس نے ادھر کھڑے ایک شخص کو پکڑایا اور پھر طیارے کے ساتھ لگائی گئی لوہے کی سیڑھی پہ قدم جماتا بہت آرام سے اترا اور دوبارہ اس شخص سے اپنا ہیلمٹ واپس لیا. اس نے آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے, گوری رنگت, ستواں ناک, انابی لب اور ہلکی سی بیئرڈ کے ساتھ خوبصورتی کا شاہکار لگ رہا تھا. چہرے پہ ایک مخصوص مسکراہٹ تھی جو ہر فلائنگ کے بعد ہوتی تھی. اورنج کلر کا کور آل پہنے وہ ایک شان سے چل رہا تھا. وہ مسرور ایئر بیس پر تھا جو کہ کراچی میں واقع ہے. انہیں سمندر کے اوپر فلائی کرنا پڑتا ہے اور کور آل کا کلر اورنج اس لیے تھا تاکہ اگر خدا نخواستہ انہیں کسی وجہ سے طیارے سے ایجیکٹ کرنا پڑ جائے تو ان کے ساتھی اس اورنج اوور آل کی وجہ سے انہیں دیکھ سکیں اور جلد ڈھونڈ سکیں. Gentlemen, your flight was as cool as ever. I am so proud of you. وہ اپنے دھیان جا رہا تھا جب ونگ کمانڈر بلال نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, تھینک یو سر. اس نے ہیلمٹ پکڑے ہی انہیں سلیوٹ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپاتے آگے بڑھ گئے. اس کا رخ روم کی طرف تھا. اس نے روم میں جا کے ہیلمٹ رکھا اور گرین کلر کا اینٹی جی گریویٹی سوٹ اتارا ہی تھا جب فلائٹ لیفٹیننٹ اسامہ نے اسے کسی کی کال کی اطلاع دی. کس کی کال ہے؟ وہ حیرانی سے پیچھے مڑا. سر میں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ کسی لڑکی کی کال ہے, اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا. فلائٹ لیفٹیننٹ اسامہ نے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ لیے کہا تو اس کی حیرانی دو چند ہو گئی. آر یو شور کہ وہ کال میرے لیے ہے؟
اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کسی لڑکی کی کال آ سکتی ہے۔ گھر میں سے کوئی اسے اس ٹائم کال نہیں کرتا تھا اور اس کی امی کی آواز تو اسامہ پہچانتا تھا۔ جانے کون ہے یہ لڑکی؟ یس سر، آئی ایم 110% شیور کہ وہ کال آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ یہاں بس ایک ہی اسکواڈرن لیڈر جاسم افتخار ہیں اور وہ آپ ہیں۔ اس کے کہنے پہ جاسم نے ہلکے سے اسبات میں سر ہلایا اور کال بوتھ کی جانب چلا گیا۔ السلام علیکم، اس نے بہت سنجیدہ لہجے میں سلام کیا۔ پتہ نہیں کون ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جس ہستی کی آواز اسے سننے کو ملی، لمحوں میں اس کی ساری تھکن اتری تھی اور چہرے پہ سنجیدگی کی جگہ ایک بہت خوبصورت مسکراہٹ نے لے لی۔ وعلیکم السلام، میں آپ سے ناراض ہوں۔ خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا گیا تو وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے یہ آواز سننے کا، لیکن کیا کریں، ان کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو محترمہ ثنیہ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ جانتا تھا وہ کیوں ناراض تھی، لیکن اسے تنگ کرنا تو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ویسے وہ بہت سنجیدہ سا انسان تھا، لیکن ثنیہ پہ آ کے اس کی ساری سنجیدگی کہیں ہوا ہو جاتی تھی۔ جاسم، آپ بہت برے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بھائی نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میں کل سے اکیڈمی جوائن کر رہی ہوں، پر آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کنگریٹس نہیں بولا۔ آئی ایم سو سوری یار، سچ میں پتہ نہیں کیسے میرے مائنڈ سے نکل گیا۔ حالانکہ فلائنگ پہ جانے سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ ریئلی ویری سوری، بہت معذرت خواہانہ لہجے میں پیار سے کہا گیا۔ مجھے آپ کا کوئی سوری نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر میں آپ کو ابھی بھی کال نہ کرتی تو آپ کو یاد نہیں آتا کہ کوئی ثنیہ بھی ہے جسے کل سے اکیڈمی جوائن کرنی ہے، اور آپ نے اسے گڈ لک وش بھی نہیں کیا۔ دوسری جانب خفگی ہنوس برقرار تھی۔ جاسم کے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ دیکھو یار، مجھے خود بہت برا فیل ہو رہا ہے کہ میں اتنی بڑی بات کیسے بھول گیا، بٹ آئی پرومس کہ جب تمہیں اکیڈمی سے واپس آنا ہوگا میں خود تمہیں لے کے آؤں گا، پر پلیز تم خفا نہ ہونا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ اسے منانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف ثنیہ کہاں تک اس کی ناراضگی برداشت کر سکتی تھی، بھلا اس لیے اسے ماننا ہی پڑا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے، ایک دوسرے کو سمجھنے والے۔ آل رائٹ، لیکن بس آخری دفعہ معاف کر رہی ہوں، وہ بھی اس لیے کہ آپ نے اتنا اچھا پرومس کیا ہے، لیکن اگر آئندہ ایسا ہوا تو میں آپ سے کبھی بھی نہیں بولوں گی۔ واہ، کیا احسان عظیم کیا گیا تھا۔ آئی پرومس یو یار، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، پکا نا؟ وہ مشکوک ہوئی تو اس نے بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹا۔ ہاں بالکل پکا۔ اب کی بار ثنیہ کے چہرے پہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں پی ایف اکیڈمی رسال پور کی فضائیں راس آئیں گی۔ آلویز بی بریو اینڈ بیسٹ آف لک۔ قدرے توقف کے بعد وہ پھر سے بولا تھا، اور اس کے اسی لہجے کی تو ثنیہ فین تھی۔ تھینک یو سو مچ جاسم، آئی مس یو۔ اب مجھے تیاری کرنی ہے، آپ سے پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی کال ڈراپ کر دی، جبکہ ادھر جاسم ابھی تک اس کے لہجے کو، اس کی باتوں کو محسوس کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور گہری سانس لے کے مڑا تو سامنے دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پہ فلائٹ لیفٹیننٹ اسامہ اور فلائٹ لیفٹیننٹ عاصم حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سر، وی کینٹ بلیو دس۔ فلائٹ لیفٹیننٹ اسامہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے لہجے کو تشویشناک بناتے ہوئے کہا، تو جاسم نے حیرانی سے ابرو اچکا کے اس سے گویا پوچھا، کیا ہوا؟ سر، ہم کیسے یقین کریں کہ اسکواڈرن لیڈر جاسم افتخار بھی کسی سے سوری کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کسی لڑکی کو؟ ہائے سر، ہم کیسے یقین کریں؟ اب کی بار فلائٹ لیفٹیننٹ عاصم نے کہا، وہ دونوں تو بے ہوش ہونے کے قریب تھے، اور وہ جو ذرا بے تکلفی سے بات کر رہے تھے، اس میں کچھ ہاتھ جاسم کا تھا جو کہ ان دونوں سے بہت اٹیچ تھا، ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی سمجھتا تھا، اور کچھ ان دونوں کی طبیعت ذرا شوق تھی۔ سو واٹ؟ اس نے دونوں بازو سینے پہ باندھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ دو لفظی جواب اور کام ختم۔ یہ اسامہ اور عاصم کی سوچ تھی۔ نتھنگ سر، انہوں نے ابھی جانے میں ہی عافیت سمجھی، اس لیے اسے سلیوٹ کر کے وہ 9-11 ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسکواڈرن لیڈر جاسم کا کہا اس کمرے میں گونجا تھا، چلیں بیٹا جی، آ گئی آپ کی منزل۔ عبید صاحب اسے خود اکیڈمی چھوڑنے آئے ہوئے تھے، کیونکہ کل سے رائمہ کی جوائننگ تھی۔ ان کے کہنے پہ اس نے نظریں اٹھا کے گلاس ونڈو کے پار دیکھا، جہاں
جہاں پہ پی ایف اکیڈمی سادپور اپنی پوری شان و شوکت سے ہر دیکھنے والے کو گویا مبہوت کر رہی تھی۔ ان لمحوں کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ بچپن سے اس نے خواب دیکھا تھا آسمانوں سے باتیں کرنے کا، بادلوں کو چیرنے کا، عنبر کو محسوس کرنے کا، شاہی کہلانے کا، اور اب سب سے بڑی بات اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا۔ اور اب اس کا یہ خواب حقیقت کا روپ دھارنے جا رہا تھا۔ اسے اس کی زندگی کا مقصد، اس کا اصل ملنا تھا، لیکن ابھی اس کے لیے اسے بہت محنت کرنا تھی۔ اس کی نظر اکیڈمی کی دیوار پہ پڑی جہاں پی ایف کا موٹو لکھا ہوا تھا، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ وہ مبہوت سی بار بار اس موٹو کو پڑھ رہی تھی۔ جو خوشی، جو سرور وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی، شاید ہی اپنی زندگی میں اس نے کبھی ایسا سکون محسوس کیا ہو۔ خواب حقیقت کا روپ دھارنے جا رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی بے یقین سی تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو بے حد خوبصورت تھا، اور اگر حقیقت تھی تو جان لیوا تھی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ عبید صاحب نے اپنی لاڈلی کے گرد بازو حمائل کیے تو وہ ایک دم چونکی۔ ایک نظر عبید صاحب کو دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے خوابوں کے جہاں کو۔ ہاں، یہ حقیقت تھی۔ اگلے ہی پل خوشی اور مسرت سے بھرپور چیخ اس کے گلے سے برآمد ہوئی اور وہ وفور مسرت سے عبید صاحب کے گلے لگ گئی۔ او مائی گاڈ بابا، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ میں یہاں ہوں، پی ایف اکیڈمی میں۔ او مائی گاڈ، وہ خوشی سے چلائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ اس کی ایکسائٹمنٹ پہ عبید صاحب کھل کے مسکرا دیے۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا تھا اور وہ خود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی انہی کی طرح فورسز میں جائے اور ان کا نام روشن کرے۔ اور آج جیسی خوشی رائمہ محسوس کر رہی تھی، ویسی ہی خوشی عبید صاحب محسوس کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک باپ ہی ہے جو آپ کو خود سے زیادہ کامیاب دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ میری گڑیا، یہی حقیقت ہے، اور اب اس حسین دنیا میں قدم رکھنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلے۔ پیچھے ہی رائمہ اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کے باہر نکلی اور ایک گہرا سانس بھر کے مسکرائی۔ اچھا رائمہ گڑیا، میرے ایک دوست بھی یہاں ہوتے ہیں، میں ان سے بھی بات کرتا ہوں۔ وہ گاڑی کا سامان نکالتے ہوئے بولے تو وہ ٹوک گئی۔ بابا، اگر آپ کو ویسے ہی اپنے دوست سے ملنا ہے تو مل لیں، لیکن میرے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ میں سب کچھ اپنے بلبوتے پہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے سنجیدگی سے بولی۔ مجھے میری گڑیا پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اپنے بل پہ سب کرے گی۔ میری دعائیں میری گڑیا کے ساتھ ہیں۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ چلو پھر ٹھیک ہے گڑیا، میں چلتا ہوں۔ دوست سے نیکسٹ ٹائم مل لوں گا، اور تم اپنا بہت سارا دھیان رکھنا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کے شفقت سے اس کا سر چوما۔ آپ بھی اپنا اور ماما کا دھیان رکھیے گا بابا جان۔ اور ان کے گرد بازو حائل کر کے وہ پھر الگ ہوئی۔ اللہ حافظ۔ عبید صاحب اس سے الگ ہوئے اور گاڑی موڑ کے ایک دفعہ پھر پیچھے دیکھ کے ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھ گئے۔ رائمہ تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک عبید صاحب کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ مڑی اور پھر اپنا سوٹ کیس گھسیٹتی چل دی۔ وہ ہر چیز کو دم سادھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہر انداز سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ اکیڈمی کی کشادہ سڑکوں پر مست ہو کے چل رہی تھی۔ کتنی حسین تھی یہاں کی ہر چیز۔ ایک دن انہی فضاؤں میں اڑوں گی میں۔ چہرے پہ ایک خوبصورت سی مسکان سجائے وہ اپنی سوچوں میں گم چل رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے لگا کسی نے اسے پکارا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکی اسے بلا رہی تھی۔ اس کے پاس بھی ایسا ہی بڑا سا سوٹ کیس تھا، مطلب کہ وہ بھی شاید آج ہی آئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں ہی مگن تھی جب وہ لڑکی مسلسل کچھ نہ کچھ بولتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ کیا یار، کب سے تمہیں آوازیں لگا رہی ہوں اور ایک تم ہو کہ ایسے چل رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سے جہان میں ہو۔ رائمہ نے حیران نظریں اٹھا کر مقابل کو دیکھا جو ایسے بول رہی تھی جیسے اس کی بہت شناسائی ہو رائمہ سے۔ اب کہاں کھو گئی ہو یار؟ اس کی آواز پہ رائمہ ہڑبڑا کے ہوش میں آئی۔ نہیں تو اس سے پہلے کہ رائمہ اسے کچھ بولتی، سنیا جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ آل رائٹ، بائی دا وے آئی ایم سنیا زرار اینڈ یو۔ سنیا نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا۔ آئی ایم رائمہ عبید۔ رائمہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ شکر ہے کہ تم بھی کچھ بولتی ہو، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں تم اپنی زبان وغیرہ گھر بھول آئی ہو۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی کہا لگا کے ہنس دی۔ رائمہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اصل میں تم مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے ہم دونوں بہت پرانی فرینڈز ہوں، بس اسی لیے
وہ دونوں اب آگے بڑھتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں پتہ ہے میرے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں، پر یار کیا کروں، عادت ہے کہ میں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی۔ اور میری ماما کا بھی کچھ حد تک میرے بارے میں یہی خیال ہے، رائما بھی ہنستے ہوئے بولی تو سنیا بھی مسکرا دی۔ مطلب کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، سنیا شرارتی مسکراہٹ منہ پہ سجائے بولی۔ رائما نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے تم کہاں سے ہو؟ سنیا نے ٹیشو سے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں لاہور سے، اور تم؟ کیا تم لاہور سے ہو؟ میں بھی لاہور سے ہی ہوں۔ سنیا نے جوش سے اسے گلے لگایا تو رائما ہنس دی۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھیں جب ان کے پاس سے کیٹس کا ایک گروپ گزرا جو ایک PAF کا یونیفارم پہنے سیکوینس میں مارچ کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ میل کیٹس اور کچھ فیمیل بھی تھیں۔ وہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ رائما نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا۔ ریلیکس رائما، تم بھی بہت جلد اسی طرح کے یونیفارم میں اسی طرح ہی پریڈ کرو گی۔ وہ دونوں تب تک وہاں دیکھتی رہیں جب تک وہ گروپ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ ہاں، ابھی تو ان کی زندگی حسین ہونے والی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے انہیں بہت محنت کی ضرورت تھی۔ یہاں آ کے تو ان کی زندگی جیسے بالکل ہی بدل گئی تھی، خاص کر کے رائما کے لیے۔ یہ زندگی حسین بھی بہت تھی لیکن ٹف بھی اتنی ہی تھی۔ پہلے ایک ماہ تک تو رائما واقعی میں رات کو روتی تھی، اور یہ صرف اسی کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ PAF میں جو بھی جاتا ہے وہ شروع میں ایک آدھ دفعہ تو ضرور روتا ہے۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ اس ماحول کی عادی ہو رہی تھی۔ یہ ان کا فرسٹ سیمسٹر تھا اور فرسٹ سیمسٹر کی ٹریننگ تو ویسے ہی بہت ٹف ہوتی تھی۔ اس سیمسٹر میں ایک کیڈٹ یا تو ہمت پکڑ لیتا ہے یا پھر ہمت چھوڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے ہمت پکڑی تھی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ خواب انہوں نے دیکھا تھا، اس کے لیے انہیں بہت ساری ہمت کرنا پڑنی تھی۔ اٹھ جاؤ رائما، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد گراؤنڈ میں بھی پہنچنا ہے، اور تم تو جانتی ہو انسٹرکٹر وجاہت کتنے اسٹرکٹ ہیں۔ ناؤ ہری اپ۔ سنیا کب سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایک وہ تھی جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور یہ تو اس کا روز کا معمول تھا کہ سنیا کو اسے جھنجھوڑ کے اٹھانا پڑتا تھا۔ اب بھی اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور الارم کلاک اس کے سامنے کیا۔ رائما نے مندی آنکھوں سے الارم کلاک کی جانب دیکھا، پھر ہڑبڑا کے اٹھی اور اگلے ہی سیکنڈ وہ واش روم میں گھس چکی تھی۔ آج انہیں PAF اکیڈمی میں آئے ہوئے پورے 5 ماہ ہونے کو تھے۔ اتفاق سے ان دونوں کو ایک ہی کمرہ ملا تھا۔ باہر کی دنیا کے لیے شاید ابھی رات تھی لیکن PAF اکیڈمی کی ان حسین فضاؤں میں صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ کیٹس جلدی میں اپنے کام نپٹا رہے تھے۔ ایک افراتفری کا عالم تھا۔ اب تمام لوگوں کو ٹائم مینیج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی۔ رائما جلدی سے فریش ہو کے باہر نکلی، تب تک سنیا نماز ادا کر چکی تھی۔ رائما نے بھی جلدی سے نماز ادا کی۔ انہوں نے جلدی سے کپڑے چینج کر کے ٹریک سوٹ پہنے۔ رن ٹو دی گراؤنڈ، ہری اپ۔ انسٹرکٹر کی آواز پہ رائما جو کہ شو لیسز باندھ رہی تھی اس کے ہاتھوں میں اور تیزی آئی، لیکن قسمت کا ستم کہیں یا کچھ بھی ان 5 مہینوں میں بہت کچھ چینج ہوا تھا، لیکن اسے شوز کے لیسز ٹائی کرنے نہیں آئے تھے۔ سنیا کچھ لمحوں تک تو اس کی حرکتیں ملاحظہ کرتی رہی، پھر بعد میں خود ہی جھک کے اس کے شوز لیسز ٹائی کیے۔ کہا تھا میں نے کہ ٹائم سے اٹھ جایا کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو نیند سے ہی فرصت نہیں۔ اب دیکھنا تمہارے ساتھ مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی۔ سنیا اس کے شو لیسز ٹائی کرتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی۔ تو یار اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اتنی کوشش تو کرتی ہوں لیکن نہیں باندھے جاتے مجھ سے۔ رائما نے جلدی سے اسکارف سر پہ باندھا۔ چلو تمہیں تو میں رات کو پوچھوں گی، اب جلدی کرو، وہ کہتے ہوئے اٹھی اور جلدی سے روم سے باہر قدم بڑھا دیے۔ ابھی 1 منٹ باقی تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی گراؤنڈ میں پہنچی اور جا کے ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ اور بھی بہت سے میل اور فیمیل ادھر قطاروں میں کھڑے تھے۔ میل کی قطاریں ایک طرف تھیں جبکہ فیمیل کی قطاریں دوسری طرف تھیں۔ فزیکل ٹریننگ ڈرل
پہلے دن تو ان دونوں کو، خاص کر کے سنیا کو تو ضرور نانی جان یاد آ ہی گئی تھیں، لیکن اب وہ تھوڑا بہت عادی ہو چکی تھیں۔ تقریباً 25 منٹ بعد ہی رائمہ تھک چکی تھی۔ اسے ذرا سا آنکھوں کا رخ موڑ کے منہ بنا کے سنیا کو دیکھا۔ سنیا کی نظر اس پر پڑی تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ رائمہ یو کین ڈو اٹ، رائمہ تم یہ کر سکتی ہو۔ رائمہ نے دل ہی دل میں خود کی ہمت بندھائی۔ پورے 1.5 گھنٹے بعد ان کی یہ آزمائش ختم ہوئی۔ رائمہ نے تو باقاعدہ آسمان کی جانب منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فزیکل ٹریننگ ڈرل کے ختم ہوتے ہی سب نے کیڈٹ ہاسٹل کی طرف دوڑ لگائی۔ رائمہ اور سنیا بھی تیزی سے ہاسٹل کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ کیونکہ ٹائم بہت کم تھا وہ جلدی سے اپنے روم میں آئیں۔ رائمہ پلیز اب جلدی سے تیار ہو جانا کیونکہ ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں اور میرا ذرا بھی ارادہ نہیں ہے اسپیشل کاکٹیل پینے کا۔ سنیا وارڈروب سے اپنا وائٹ یونیفارم پکڑ کے جلدی سے بولی کیونکہ وہ تو PAF کا اسپیشل کاکٹیل پی چکی تھی، جس کے بعد وہ 2 گھنٹے ابکایاں کرتی رہی، جبکہ رائمہ کو ابھی تک اللہ نے کاکٹیل پینے سے بچایا ہوا تھا۔ یار اب میں اتنا بھی لیٹ نہیں ہوتی جتنا بول بول کے تم مجھے کر دیتی ہو، رائمہ اپنا اسکارف اتارتے ہوئے منہ بنا کے بولی، جبکہ اس کی بات پہ سنیا نے کچھ بھی بولے بنا طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو میں تو تمہیں جانتی نہیں نا جیسے۔ اچھا اب جاؤ، اب نہیں دیر ہو رہی تمہیں۔ اس کے مسلسل گھورنے پہ رائمہ نے جھنجھلا کے کہا تو سنیا کہتی واش روم میں گھس گئی۔ انہوں نے جلدی سے یونیفارم پہنے۔ اب رائمہ کے لیے اصل کام تو تھا شولے سے ٹائی کرنے کا۔ اس نے بیچارگی سے سنیا کی جانب دیکھا تو سنیا نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ تو میری جان آج اپنے شوز کے تسمے تم خود ہی باندھو گی کیونکہ اگلے 1 منٹ میں ہمیں میس میں موجود ہونا چاہیے۔ سنیا اپنے بالوں کو ربڑ میں قید کرتے ہوئے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولی، اتنی بھی کوئی ترم خان نہیں ہو تم، ایک ذرا سے تسمے کیا باندھ دیتی ہو اور احسان ایسے جتاتی ہو جیسے پتہ نہیں کون سے میرے کام کر رہی ہو تم۔ نہ کرو تم، میں خود ہی کر لوں گی۔ اس بیچاری کو بھی غصہ آ گیا تھا، اس لیے جوتوں سے تباہ آزمائی کرتے ہوئے غصے سے بولی، اوہ ریئلی ڈیئر رائمہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، میں میس میں جاتی ہوں، تم جلدی سے آ جانا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے بائے۔ سنیا استہزائیہ بولتی ہوئی کمرے سے باہر تھی، جبکہ اس کی بات پہ رائمہ کا منہ پورا کا پورا کھلا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ سنیا اس کی بات کو اتنا سیریس لے لے گی۔ میں کیا کروں پھر، جیسے بھی بنتے ہیں باندھ دیتی ہوں، اب نہیں ہوتا میرے سے اتنا سیاپا تو کیا کروں۔ اس نے غصے سے بولتے ہوئے تسمے کو عجیب سے طریقے سے گرا لگائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ ہاسٹل سے نکل کے اس کا رخ کیٹس میس بلڈنگ کی جانب تھا۔ رائمہ نے اپنے شوز کے تسمے اس طرح باندھے ہوئے تھے کہ وہ کھل بھی چکے تھے اور اسی اثنا میں جانے کب دائیں شوز کا لیس بائیں پاؤں کے نیچے آیا اور وہ بری طرح گھٹنوں کے بل زمین پہ گری۔ ایک پل کے لیے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اف اللہ جی، شاید آج کا دن ہی خراب ہے۔ اس کا دل کیا ابھی رو دے۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بری طرح سے چھل چکی تھیں اور سونے پہ سہاگا اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سامنے پھیلائیں، آنکھیں لبلب پانیوں سے بھر گئیں۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا اور سامنے والا انہی بھیگی نظروں کی گہرائی میں ڈوب گیا۔ فائق میس بلڈنگ کے سامنے کھڑا اپنے ایک سینئر ونگ کمانڈر جنید سے کوئی ضروری بات کر کے مڑا۔ جب سامنے اس کی نظر میس بلڈنگ کی طرف جاتی ہوئی لڑکی پہ پڑی، وہ وائٹ یونیفارم میں تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا وہ لڑکی 1-2 دفعہ ڈگمگائی تھی۔ اس نے اس کے شوز دیکھے تو معاملہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے شو لیسز بند نہیں تھے۔ فائق کو ایک دم سے غصہ آیا کیونکہ یہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی تھی اور ڈسپلن کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں تھی۔ وہ ابھی اس لڑکی کی طبیعت صاف کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب وہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے ہی دھڑام سے زمین پر گری۔ دور سے بھی فائق اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ واقعی کافی زور سے گری تھی۔ وہ اس لڑکی کی جانب بڑھ گیا اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ تب بھی وہ لڑکی اپنے ہاتھ سامنے پھیلائے پتہ نہیں کیا دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں بعد شاید اس نے فائق کی موجودگی کو محسوس کر لیا، اسی لیے نظریں اٹھا کے اس کو دیکھا اور فائق کو ایک لمحہ لگا تھا
ان چمکتی ہوئی سنہری آنکھوں میں کھونے میں۔ پھر وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا تھا۔ آج سے پہلے وہ ایسے بے اختیار کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ پھر آج تبھی لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے چہرے پہ وہی محسوس سختی چھائی جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسٹینڈ اپ، اس کی کرخت آواز گونجی تھی۔ حالانکہ دل نکما بہت ہی غلط وقت پہ دغا دے چکا تھا، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رائما ہر تکلیف کو بھلائے جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اپنی بوکھلاہٹ میں وہ اسے وش کرنا بھی بھول چکی تھی۔ "What are you doing here?" فائق نے اس کی نم ہنسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ "سر وہ میرے شو." فائق کی آنکھوں میں چھائی سختی دیکھ کے وہ ہکلا گئی۔ فائق نے اس کے تاثرات پہ بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ "I do not understand anything that what are you saying? Just tell me clearly what's the problem." مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ مجھے صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ آنکھوں میں سختی، پیشانی پہ شکن لیے وہ اس سے سخت لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ رائما کی آنکھوں میں آئی نمی گالوں پہ بہنے کو بے قرار تھی، لیکن وہ بار بار ہونٹ بھینچ کے خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اب بھی وہ خاموش رہی تو اب کی بار فائق کو سچ میں غصہ آیا۔ بھلا وہ پاگل تھا جو کب سے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، اور ایک وہ تھی منہ پہ کفل لگائے بیٹھی تھی۔ "Cadet Raima, I am asking you something. Are you listening to me or not?" رائما، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے سن رہی ہیں یا نہیں؟ رائما تو اس کی غصے بھری آواز سن کے ہی اچھل پڑی۔ "سر وہ مجھ سے شو لیسز نہیں بنتے، میری مما ہی ہمیشہ باندھتی تھیں، مجھ سے نہیں بنتے." کب سے رکے ہوئے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے گالوں پہ بہہ نکلے۔ فائق کو لگا ان آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس کا دل بھی پگھل جائے گا۔ اس نے بمشکل اپنی نظروں پہ قابو پاتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدلا، پھر اپنے لہجے کو سخت بنائے ہی بولا، "Listen to me carefully, Cadet Raima. That was your house, but this is the PAF Academy. Here, no one is interested that what are you doing earlier. Here, it will be only seen what will you do now. Now stop crying and go back to your class. But be careful for next time because here is no discount in case of discipline." مجھے غور سے سنے کیڈٹ رائما، وہ آپ کا گھر تھا، لیکن یہ PAF اکیڈمی ہے۔ یہاں کسی کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ پہلے کیا کرتی رہی ہیں۔ یہاں بس یہ دیکھا جائے گا کہ آپ یہاں کیا کرتی ہیں۔ اب رونا بند کریں اور واپس اپنی کلاس میں جائیں، لیکن آئندہ احتیاط کریے گا کیونکہ یہاں ڈسپلن کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت تھا، اور شو کے لیسز ٹائی کرنا بھی ڈسپلن کا ایک حصہ ہی تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کو اس کی غلطی پہ معاف نہیں کرتا تھا، اور آج وہ اس کی اتنی بڑی بات پہ اسے بنا کوئی سزا دیے صرف سخت سست سنا کے جانے کا بول رہا تھا۔ اسے اس ٹائم خود سے کوفت ہو رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، جبکہ دوسری طرف رائما بے یقینی سے نظریں اٹھائی اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے آج تک ایسا کوئی بھی سینئر نہیں ملا تھا جس نے بغیر کسی سزا کے چھوڑا ہو۔ اس کے ادھر ہی کھڑے رہنے سے فائق جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا، جس کا اس نے اظہار بھی کر دیا۔ "اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جائیں." وہ جیسے پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ رائما ہڑبڑا سی گئی تھی، پھر تیزی سے واپس ہاسٹل کی جانب دوڑ لگا دی، کیونکہ میس کی ٹائمنگ ختم ہو چکی تھی۔ باقی کیٹس بھی میس بلڈنگ سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی واپس روم میں آئی اور اپنا بیگ پکڑ کر اپنی کلاس کی جانب روانہ ہو گئی۔ فائق کی آنکھوں کے عجیب سے تاثر نے اسے ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ So listeners, that was the end of part 1 of فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔